लूसी तोती ने अंडा दिया हुआ था। लूसी कहती है, कितना प्यारा, कितना सफ़ेद अंडा है। मुझे लगता है मेरा बच्चा बहुत हेल्दी होगा। अब मुझे अपने बच्चे के निकलने का इंतज़ार है बस। मैं अपने बच्चे के लिए खाना लाना तो भूल ही गई। अब खाना कहाँ से लूँ? याद आया, मेरे पड़ोस में मेरी सहेली गोल्डी है ना, उसी से दाना ले आती हूँ। लूसी गोल्डी के घर चली जाती है। लूसी के निकलते ही गोरी कौवी वहाँ आ जाती है और कहती है, वाह वाह, कितना सफ़ेद अंडा है, इसे पीने में तो मज़ा ही आ जाएगा। ये तोती भी कितनी बेवकूफ़ है, अपना अंडा खुले में ही छोड़ गई। फिर गोरी उसका अंडा पी जाती है। वहीं लूसी गोल्डी से कहती है, गोल्डी बहन, मुझे तुमसे काम है। मेरे अंडे में से बच्चा निकलने वाला है, इसीलिए मैं सारा दिन अंडे पर ही बैठी रहती हूँ। अब जब बच्चे के निकलने का टाइम आया तो मेरे पास दाना ही नहीं बचा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, ये लो दाना, अपने बेटे को अच्छे से खिलाना। फिर लूसी दाना लेकर आ जाती है तो टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लगती है। फिर वो वापस गोल्डी के पास पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, बहन, अभी तो तुम दाना लेकर गई थी, इतनी जल्दी आ गई। लूसी कहती है, बहन, कि मेरा तो अंडा नहीं रहा, ना जाने किस जालिम पक्षी ने मेरा अंडा खा लिया। गोल्डी कहती है, तुम रो मत लूसी, हम उस जालिम से बदला लेंगे। अब हम तुम्हारे घोंसले में नकली अंडा रख देते हैं। हम दूसरी जगह छुप कर देखेंगे, फिर वो जालिम पक्षी आएगा तो हम उसे मार मार कर अपना बदला ले लेंगे। फिर वो लोग अंडा रख कर छुप जाती हैं। गोरी अंडा देखकर फिर आ जाती है और कहती है, अरे, ये तोती ने इतनी जल्दी एक और अंडा कैसे दे दिया? चलो कोई बात नहीं, ये अंडा भी मेरे ही पेट में जाएगा। तभी गोल्डी और लूसी उस पर हमला कर देती हैं और उसको बहुत मारती हैं। गोरी जैसे तैसे बचकर अपने घर पहुंच जाती है और कहती है, अरे, मैं मर गई, ये चिड़िया तो बहुत चालाक हो गई है, मेरा मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। अब मैं कभी किसी के अंडे नहीं पीऊँगी, वरना ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गोल्डी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने 2 अंडे दिए थे। उसका पति जैक कहता है, मुझे लगता है अब हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। तुम्हें अंडों पर बैठे हुए पूरे 18 दिन हो चुके हैं। गोल्डी कहती है, आप सही कह रहे हैं, पूरे 18 दिन हो चुके हैं। अब जल्दी हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे बच्चों में आपको बेटा पसंद है या बेटी? जैक कहता है, मुझे दोनों पसंद है, पर बेटी ज़्यादा पसंद है। हे ऊपर वाले, मुझे बेटी ही देना। गोल्डी कहती है, मुझे भी दोनों ही पसंद है, पर मुझे भी बेटी ही चाहिए। फिर जैक कहता है, अच्छा सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए दाना भी तो लाना है। गोल्डी कहती है, अच्छे से जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप जब लौट कर आओ तो हमारे बच्चे अंडों से निकल चुके हों। फिर जैक चला जाता है। वहीं कुछ घंटों बाद ही गोल्डी के दोनों बच्चे अंडों से निकल आते हैं। उनमें एक बेटा और एक बेटी थी। गोल्डी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे हैं मेरे। तभी गोल्डी का बेटा कहता है, माँ, मुझे पापा नहीं दिखाई दे रहे। अंडे के अंदर तो मैं उनकी आवाज़ रोज़ सुनता था। गोल्डी कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा आ ही रहे होंगे, वो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी उनके घर पर एक मिसाइल आकर गिर जाती है और गोल्डी और उसके बच्चे वहीं मर जाते हैं। जब जैक वापस आता है तो वो अपना टूटा हुआ घर और उसके अंदर उसके मरे हुए घर वालों को देखकर रोता ही रह जाता है। दोस्तों, अब हम क्या ही कह सकते हैं, ये तो हम आप रोज़ खबरों में देखते हैं।
پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گولڈی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں۔ ارے مجھے یاد آیا، شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے، ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گولی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گولڈی غصے میں کہتی ہے، تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گولڈی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے، بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے، تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گولڈی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گولڈی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گولڈی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گولڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیلو بہت ضدی تھا اور گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو بیٹا، ضد مت کیا کرو، بڑوں کی بات مانا کرو، میں تمہارے فائدے کے لیے ہی بول رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، آپ میری بات مانا کرو، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں، مجھے چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ضد نہیں کرتے، چاکلیٹ تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، چلو اب ضد مت کرو۔ نیلو کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ چاکلیٹ لے کر نہیں آئیں تو میں آپ کو گھر کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ گولڈی اس کی بات کو سنا انسنا کر دیتی ہے اور جنگل چلی جاتی ہے۔ گولڈی جب گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا نیلو دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، ضد مت کیا کرو۔ پر نیلو دروازہ نہیں کھولتا۔ گولڈی تھک ہار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے، کیوں پریشان ہو چڑیا، کیا ہوا؟ گولڈی اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک جادوئی چاکلیٹ کا گھر دیتا ہوں۔ پھر گولڈی اس میں رہنے لگتی ہے۔
ایک دن نیلو گولڈی کے پاس اسے ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے آپ سے ضد نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، پر ایسی ضد کبھی مت کرنا۔ گولڈی چڑیا اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی نکما تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا دن دارو ہی پیتا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، جیک تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے، تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں مانو گی، چل میرے گھر سے جلدی نکل۔ پھر جیک گولڈی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچاری گولڈی ایک گلاب کے باغیچے میں آ کر رونے لگتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں۔ گولڈی رو ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی گلاب کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ گلاب کا گھر ابھی تک تو یہاں نہیں تھا، یہ کوئی جادو وادو تو نہیں ہے نا؟ گلاب کا گھر کہتا ہے، تم نے صحیح پہچانا گولڈی، میں گلاب کا جادوئی گھر ہوں۔ میں نے سنا تم کیوں رو رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو میرے اندر رہ سکتی ہو۔ گولڈی سو جاتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہیں جیک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گولڈی کے گلاب کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم نہیں مانے، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور آج کے بعد تم کبھی نہیں پینا۔ جیک سدھر جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے، ارے گولڈی، آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، تم بہت آلسی ہو کالو، ایک کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی، اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں، وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں یہ چڑیا تو بہت پیسے کما لے گی اگر اس کی فصل ایسے ہی بڑھتی رہی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، خبردار اگر تم نے اس کھیت کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس کھیت کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کھیت کو کچھ کرا تو سارا نام ہم پہ ہی آئے گا، ہمیں اس کے گھر کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو گولڈی۔ پھر وہ دونوں گولڈی کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی اس آگ میں پھنس جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ گولڈی کو جب پتہ چلتا ہے اس کا گھر جل گیا ہے تو وہ اپنے کھیت میں آ کر رونے لگتی ہے۔ تبھی اسے آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی کہتی ہے، آپ کون ہو؟
اور کہاں ہو؟ آواز آتی ہے، میں جادوئی آلو کا پیڑ ہوں جس کی تم بہت دیکھ بھال کرتی ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گورلی کہتی ہے، میرا گھر جل گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، شکریہ دوست میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گورلی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا، وہ ہمیشہ گورلی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گورلی کہتی ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے، پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو، اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گورلی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گورلی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا،
میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا۔ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی نے آج جلدی کھانا بنا لیا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، چلو آج میں نے جلدی کھانا بنا لیا ہے، بہت دنوں سے جنگل میں لکڑی لینے جانا تھا، گھر کے کام کی وجہ سے میں جا ہی نہیں پا رہی تھی، آج میں جلدی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر گولڈی چلی جاتی ہے۔ وہیں کالو چھپ کر گولڈی کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کالو کہتا ہے، یہ گوری کے گھر سے تو اچھی خوشبو آ رہی ہے، ضرور گولڈی نے کھچڑی بنائی ہوگی، مجھے تو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی ہے، آج تو گولڈی کا کھانا ہی چرانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کالو گولڈی کے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، کیا خوشبو ہے، کتنی سوندھی خوشبو ہے، میں تو آج پیٹ بھر کر کھچڑی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو پوری کھچڑی کھا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی گولڈی واپس گھر آتی ہے تو کہتی ہے، ارے یہ میری کھچڑی کون کھا گیا، اب میں کیا کھاؤں گی، مجھے تو آج بھوکا ہی رہنا پڑے گا، لیکن میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں جس نے بھی میری یہ کھچڑی چرائی ہے۔ پھر گولڈی خالی پیٹ ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے، اب سمجھ میں آئے گا اس چور کو جو میری کھچڑی چراتا ہے، اب وہ میری کیا کسی اور کی بھی کچھ بھی نہیں چرا پائے گا۔ یہ کہہ کر گولڈی گھر سے چلی جاتی ہے۔ پھر کالو اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، آج پھر کھچڑی بنی ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، آج پھر میں اس بے وقوف چڑیا کا سارا کھانا کھا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کالو کھچڑی کھا لیتا ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے میرے پیٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کوئی مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کالو کی زہر سے موت ہو جاتی ہے۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا، مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی، مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانہ کہاں چلے گیا، ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گولڈی دروازہ کھولو جلدی،
نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے، اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا، وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے، شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی۔ اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔